الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزى الله عنا محمدا ما هو أهله. کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. دونوں عالم میں وہی شخص گرامی ہوگا، دونوں عالم میں وہی شخص گرامی ہوگا جس کی گردن میں تیرا طوق غلامی ہوگا. سامعین محترم، مجلس احرار اسلام یونٹ قاسم بیلا کے مخلص ساتھیوں، ختم نبوت کے پروانوں، ہم اصل بیان تو مجلس احرار اسلام کے روح رواں مجاہد ختم نبوت، وکیل صحابہ الحاج عبداللطیف خالد چیمہ صاحب مقدسی روح کا سنیں گے. ان کے تشریف لانے تک چند باتیں آپ حضرات سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی اخلاص کے ساتھ مجھے وہ باتیں عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آپ حضرات کو اور آپ کی وجہ سے مجھے بھی اللہ رب العزت اس پر عمل کی نعمت سے مالامال فرمائے. جو باتیں محترم بھائی سعید صاحب نے میرے ذمہ لگائی ہیں، یہ موضوع تو اس قابل ہے، اس پر لمبی اور تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے. بس اس میں سے آپ حضرات کی توجہ اور برکت سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہلوائیں گے انشاءاللہ وہ عرض کر دوں گا. ابھی مجھ سے قبل برادر مکرم مفتی نجم الحق صاحب نے بنیادی باتیں آپ کے سامنے ارشاد فرما دی، گویا بنیاد قائم ہوگی. اب ہم اس بنیاد پر جو دیوار کھڑی کرنی ہے وہ دیوار ہے اعمال کی، وہ دیوار ہے اعمال کی. ایسے ہی ہمارے بزرگ اور محترم و سرپرست ابو محسون مولانا اللہ بخش احرار، اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی
दराज फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको हिम्मत और ताकत दें कि हमारे बाजू और हम इनकी दुआएं लेते रहें। शुक्र के हवाले से बात इरशाद फरमा रहे थे और उस हवाले से फतह मक्का का हवाला जिक्र कर रहे थे। उनके तुफैल मुझे भी एक बात याद आई। पहली बात तो ये याद रखनी चाहिए कि हमारे बुजुर्ग और हमारे कायद जरनैल हरार इब्न अमीर शरीयत सैयद अताउल मुमिन बुखारी सब कहते रहमतुल्लाह अलैह, इस सब उन्हीं का फैज है। हमारी कोई बात नहीं है और हमारी कोई इज्जत नहीं है। अगर हम उनके इस कदमों में ना बैठते तो आज मिंबर रसूल पर बैठने के काबिल ना हो। यकीन जानिए उनके कदमों में, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हमने तो उनकी गोद में सब कुछ हासिल किया है। वो कदमों में बिठाने वाले लोग नहीं थे, वो लोग तो ऐसे थे कि वो लोगों को इज्जतें देने वाले थे और उन्होंने हमें गोद में बिठाकर सारी बातें अर्ज की हैं और समझाई हैं और प्यार दिया है। वो इरशाद फरमाते हैं कि शुक्र अल्लाह के खजानों की चाबी है। अगर अल्लाह तबारक व तआला के खजानों की चाबियां तुम हासिल करना चाहते हो और हर नेमत के बाद दूसरी नेमत हासिल करना चाहते हो तो इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हर नेमत के मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसी बात को इरशाद फरमाया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह तबारक व तआला ये बात इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। और अल्लाह का वादा है, किसका वादा है भाई? अल्लाह का वादा है। जो अल्लाह के आगे अपने इस पाक और पवित्र और खूबसूरत चेहरे को अल्लाह के आगे झुका देगा, अल्लाह उस पर अपने रहमतों के दरवाजे खोल देगा। और क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमाएंगे कि वो मेरे बंदे जिनको मैंने दुनिया में अपने आगे झुकने की तौफीक अता फरमाई थी, आज भी जबकि किसी की कोई मजाल नहीं होगी उस वक्त भी वही सजदा करेंगे जो दुनिया में अल्लाह को सजदा किया करते थे। यौम युदअऊन इलस्सुजूद व हुम सालिमून। अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत का इजहार फरमाएंगे और कुदरत के बारे में कुरान मजीद में फरमाया है अल्लाह अपनी पिंडली को जाहिर फरमाएंगे। और अल्लाह के जितने भी आज़ाए मुबारका कुरान मजीद में बयान फरमाए गए हैं उनसे मुराद अल्लाह की कुदरत है। बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह के दोनों हाथ वसी हैं। यौम युक्शफ़ु अन साक़, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन पिंडली को जाहिर फरमाएंगे तो पिंडली से मुराद, हाथों से मुराद कुव्वत और ताकत का इजहार है। और अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत का इजहार फरमाएंगे और उस दिन भी उन्हीं को झुकने की अल्लाह सआदत अता फरमाएंगे जो इस दुनिया में अल्लाह के सामने झुका करते हैं। युदअऊन इलस्सुजूद व हुम सालिमून, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे उनको जो इस दुनिया में अल्लाह के सामने नहीं झुकते थे, अल्लाह फरमाएंगे तुम सही थे, तुम तंदुरुस्त थे, तुम तवाना थे, तुम्हारे कानों में मेरी सदा 5 वक्त गूंजा करती थी, तुमने उस वक्त मुझे सजदा नहीं किया और मेरे आगे शुक्र बजा नहीं लाए, आज भी तुम्हें तौफीक हासिल नहीं होगी। उस दिन सिवाय अफसोस के कुछ नहीं होगा। इसे भाई हर नेमत के मिलने पर अल्लाह तेरा शुक्र है, आपके अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बरकतों, अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देंगे। तो आज कर रहे थे फतह मक्का के हवाले से
حضور نبی کریم سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، گونج ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ المکرمہ میں تشریف لائے تو ایک بات تو اس سوال کا جواب بھی ہے اس واقعے کے اندر، اور وہ سوال کا جواب یہ ہے، یعنی آج ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں عقلی استدلال کر کے اور فلسفہ چھاڑ کے ہمارے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا مال کھا لیا تھا، استغفر اللہ۔ جس ابو بکر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سب کچھ قربان کر دیا، اس ابو بکر نے بھی فاطمہ کا مال کھایا۔ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا مجھے ابو بکر کے مال نے فائدہ دیا ہے اتنا کسی کے مال نے فائدہ۔ اب حضور کی بات مانے، حدیث مانے یا فلسفہ مانے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانیں گے، آپ کی بات نہ مانے تو ہم ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی ذاتی اپنا مکان موجود تھا، جو آپ کو آپ کے والد گرامی کی وراثت میں ملا تھا مکہ المکرمہ میں۔ اصل بات چھپاتے ہیں، ہمارے نبی بھی حق کو واضح کرنے کے لیے آئے تھے، اور ہمارا دامن جن کے ساتھ وابستہ ہے وہ بھی علماء حق ہیں، اور سب کس کا نام لیں، کیا کیا صفائی پیش کی، کیا کیا حق و صداقت کے پرچم بلند کیے انہوں نے۔ اصل میں یہ بات چھپانا مقصود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے آئے مدینہ طیبہ، عقیل نام یاد رکھے، کیا نام تھا؟ عقیل۔ یہ کس کے بھائی تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے آپ کے ہجرت فرما جانے کے بعد مکہ میں آپ کا مکان بیچ دیا تھا۔ اس کی بات کوئی نہیں کرتا، اس پر پردے ڈالے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ تشریف لائے، حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ اب آج آپ قیام کہاں فرمائیں گے؟ آپ کا تو ایک مکان تھا جو آپ چھوڑ کر گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عقیل نے ہمارے لیے چھوڑا ہی کیا ہے کہ ہم اپنے گھر میں جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور شکر کے مکہ المکرمہ کی زندگی میں شام ابی طالب نے جو وقت گزارا تھا، مکہ فتح ہونے کے بعد جب 8 ہجری میں مکہ المکرمہ فتح ہوا اور اس بیت اللہ پر اللہ اور اللہ کے رسول کی صدائے حق بلند ہوئی، تو اس موقع پر بطور شکر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعب ابی طالب میں آپ نے قیام فرمایا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا، مجھے بند کیا گیا تھا، میرا شوشن بھائی کاٹ کیا گیا تھا، آج اللہ نے فتح دی ہے، آج بھی اسی مکان پر رکھیں گے۔ نعرہ تکبیر، محمد ہمارے بڑی شان ہے، محمد ہمارے بڑی شان ہے۔ یہ بات میں نے عرض کیا آپ کو، اس حوالے کا ذمہ دار ہے شیخ الاسلام امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات بیان کی، اور ان کے بارے میں امام اہل سنت سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے حضرت سے یہ جملہ سنا تھا، مولانا سرفراز خان صفدر کے بارے میں امام اہل سنت سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے زمانے کے اشرف علی تھانوی ہیں مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ آج حضرات صحابہ کرام کا
محبت ہمارے دلوں میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر ابو بکر کی محبت ہمارے دلوں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مر سکتے ہیں ابو بکر صدیق کی محبت ہمارے دلوں سے کوئی نہیں نکال سکتا, کوئی نہیں نکال سکتا. وہ تو جان فدا کرنے والے تھے, وہ تو مال خرچ کرنے والے تھے. ہر حال, ہر گھڑی, ہر آن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. انہوں نے حضور کا مال کھایا. استغفر اللہ. آپ سے ایک اور سوال, یہ بھی امام اہل سنت سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے, فرمایا کرتے تھے جب حضور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر کس غار میں آپ نے قیام فرمایا تھا؟ غار ثور میں یا غار حرا میں؟ غار ثور میں آپ نے قیام فرمایا تھا. کتنے دن؟ 3 دن اور 3 راتیں آپ نے قیام فرمایا تھا. اگر ابو بکر کا مال اس قابل نہ ہوتا, ابو بکر کے مال میں اگر کوئی اونچ نیچ ہوتا, اگر وہ مال شک والا ہوتا, تو جس طرح اللہ نے اپنے نبی کے وجود مسعود میں اس یہودیہ عورت کا کھانا نہیں جانے دیا, اگر ابو بکر کا مال اس قابل نہ ہوتا تو اللہ پاک و پوتر وجود میں ابو بکر کا مال بھی نہ جانے دیتے. اللہ نے اس یہودیہ مال کے اپنے نبی کو خبردار کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ زہر ملایا تھا یا نہیں ملایا تھا؟ ملایا تھا. اللہ نے اپنے نبی کو خبردار کیا یہودیہ ہے, اس نے کھانے کے اندر زہر ملایا ہے, اس کو تم نے نہیں کھانا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں, اور اس غار میں کھانا کس کے گھر سے آتا رہا؟ اونچے آواز سے ابو بکر کے گھر سے آتا رہا. اس دوران دودھ تازہ کس کے گھر سے آتا رہا؟ اس دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ المکرمہ کی ساری خبریں دینے والا کون سا گھر تھا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حکم فرمایا ہے, اور قرآن مجید کی بات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات, یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ نے براہ راست اپنے پیغمبروں کو خطاب فرمایا ہے, اے میرے پیغمبروں کی جماعت, تم کیا کرو؟ حلال مال کھاؤ اور اچھے عمل کرو. حلال مال کھاؤ اور اچھے عمل کرو. ابو بکر کا مال حلال تھا تو حضور کے وجود میں گیا. اور یہ بات کس کی ہے؟ قرآن کی بات ہے. یہ کس کی بات ہے بھائی؟ قرآن کی بات ہے. اور قرآن جب سے نازل ہوا اور تا قیامت پوری انسانیت کے چیلنج کہ ہے کوئی اس جیسا قرآن بنانے والا, ہے کوئی اس میں نقائص نکالنے والا, ہے کوئی اس کے بارے میں انگلی اٹھانے والا. اللہ نے قیامت تک کے لیے, قیامت تک آنے والے انسانوں کو چیلنج کیا. اور کسی بھی کتاب کا اللہ نے اتنی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا جتنا اللہ نے اپنے پاک کلام کی حفاظت کی ذمہ داری لی. نہیں ذمہ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, ذمہ لیا ہے تو قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی. اور کیا سب ارشاد فرمایا؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تمام انسانیت جمع ہو جائے, تمام جنات کی مخلوق جمع ہو جائے, اس جیسا کوئی ایک حرف بنا کر لے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ
دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا فَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ مِّن مِثْلِهِ اس جیسے کو 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، لیکن رہتی دنیا تک قرآن کا ڈنکا بجے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ قرآن کی صداقت بلند رہے گی، قرآن کی حقانیت بلند رہے گی، اور جس کے سینے میں قرآن ہے اور جو قرآن سے محبت کرتا ہے وہ انڈیا میں ہماری بہن کی طرح ڈٹ جاتا ہے۔ ہماری بہن ڈٹی ہے یا نہیں ڈٹی؟ ڈٹ گئی ہے ہماری بہن۔ کیوں؟ کہ اللہ پر اس کو ایمان تھا، قرآن پر اس کو ایمان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو ایمان تھا۔ تو ایمان والا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایمان والے کی سب سے بڑی شرط یہ ارشاد فرمائی ہے، اور ایمان والے جس نبی کو مانتے ہیں، جس رسول کو مانتے ہیں، اور وہ رسول اس نبی کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ کہ اللہ کا نبی کسی سے ڈرتا نہیں ہے، ایمان والے بھی کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے دل میں ہر مخلوق کا خوف نکال کر باہر ڈال دیں گے، اور جو ہر سے ڈرے گا، جو ہر ایک سے ڈرے گا، وہ ہر ایک سے ڈرتا ہی رہے گا، وہ ہر ایک سے ڈرتا ہی رہے گا۔ اس لیے اپنے دلوں میں دین کا کام کرنے والا، ایمان رکھنے والا، اللہ پر یقین کامل رکھنے والا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے والا ڈر جائے تو بھئی ہمارا ایمان اور ہم اپنے ایمان کو پرکھیں۔ تو فرعون کی جو باندی تھی اس کا ایمان دیکھو، سبحان اللہ، فرعون کی باندی، فرعون کے گھر میں کام کرنے والی، اس کے ہاتھ سے جب کنگھی گر گئی تو کنگھی جیسے ہی گری، فرعون کے خادمہ، گھر کی خادمہ کنگھی گرنے پر کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی، فرعون کی گھر والی، وہ کہتی ہے کس کا نام لے رہی ہو؟ کس کا نام لے رہی ہو؟ میرے باپ کے علاوہ، فرعون کی بیوی کہنے لگی میرے خامد کے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے؟ بابی نے کہا ہے وہ اللہ ہے جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ تو اسی استقامت پر اس نے اپنی بیٹیوں کو بھی قربان کر دیا، اور اس نے اپنی جان کو بھی قربان کر دیا۔ فرعون نے ظلم کیا اور ابلتے ہوئے کڑھا کے اندر اس کو بھی ڈال دیا، اس کی دودھ پیتی بچی کو بھی ڈال دیا، اور باندی نے کہا فرعون سے بس میری آخری زندگی کی تمنا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اس کڑھا میں جل جائیں اور ہماری ہڈیاں جل جائیں تو ہماری ان ہڈیوں کی راکھ کو کسی جگہ پر دفن کر دیں۔ تو حضور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، ویسے بھی کہتے ہیں رجب المرتب جو ہے وہ معراج کا مہینہ ہے، تو معراج پر جب تشریف لے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو محسوس ہوئی، ایک خوشبو محسوس ہوئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل امین سے پوچھا اے جبرائیل امین یہ خوشبو آئی ہے کس کی ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ آپ کی باندی، آپ اور بات کاٹ رہا ہوں، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ تھی جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں علم تھا کہ آخر میں سردار آئے گا، آمنہ کا لال آئے گا، وہ غیبانہ طور پر آپ پر ایمان لا چکی تھی، یہ روایت بھی ملتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ وہ ہے جس نے اپنے ایمان کو بچایا، جان قربان کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر میں موجودگی کے بعد خوشبو سے گئے۔ تو اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرنا چاہیے، طاقتور کرنا چاہیے، اور ایمان طاقتور ہوگا طاقتور لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے، بزدلی سے تمہیں بزدلی آئے گی، بہادروں سے
کے ساتھ علماء حقہ کے ساتھ وابستہ رہنے سے انسان کی قوت پیدا ہوتی ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان مدارس کو قبول و منظور فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے۔ یقین جانیے فتنہ کا دور، الحاد کا دور ہے، ہمارے ایمانوں کو، ہمارے عقائد کو فلسفوں، منطقی اور چونکے چنانچے کے اگرچے کے مگرچے اس قسم کے فلسفوں سے ہمارے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، اور ہمارا دفاع حضور علیہ السلام فرما کر گئے تھے کہ میری امت جب تک قرآن کے نیچے جمع رہے گی، حبل اللہ و حبل الرسول، کہ جب میری امت قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے گی اور حدیث نبوی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے گی، میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے گی، دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ دیکھا نہیں آپ نے افغانستان میں، تاریخ عالم میں ایسا منظر اس زمین و آسمان میں نہیں دیکھا۔ کچھ روس کے زمانے میں اور دیگر زمانوں کے اندر یہ صورتحال بھی تھی کہ کچھ لوگ دشمن تھے، کچھ لوگ محبت کرنے والے تھے، لیکن افغانستان کے حوالے سے سارا کفر یکجا، لیکن وہ ڈٹے رہے، پیچھے نہیں ہٹے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ فرماتے ہیں تم میرے دین کی مدد کرو گے، میرے رسول کی مدد کرو گے، دین اسلام کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، اور جب تم میرا نام بلند کرو گے تو میں بھی تمہارا نام بلند کروں گا۔ فاذکرونی اذکرکم، اور ہمارے کعبہ نے دین اسلام کو بلند کیا اور اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں یتیم کروایا، سب کچھ قربان کیا، ان کا نام آج بھی زندہ ہی نہیں ہے، ان کا کام زندہ ہی نہیں ہے، ان کا مشن زندہ ہے ہی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے دین پر سب کچھ لگا۔ اس لیے بھائی اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا قاضی احسان مصطفی رحمۃ اللہ علیہ جماعت سرار اسلام کے بنیادی اکابر میں سے تھے، حج کے موقع پر تشریف لے گئے، والدہ ساتھ تھی، یہ تو والدہ ساتھ تھی، اور والدہ کو تمام حج کے ارکان کندھے پر اٹھا کر ادا کروایا۔ سبحان اللہ، اللہ ایسی حج ہر ایک کو نصیب فرمائے کہ والدہ کی خدمت بھی ساتھ ہو اور حج بیت اللہ بھی ہو، طواف بھی ہو، تمام ارکان ہو، والدہ کندھے پر ہو۔ سبحان اللہ۔ تو جب والدہ کندھے پر تھی تو والدہ کی دل سے ایک دعا نکلی، تو والدہ کے دل سے جب دعا نکلتی کہاں جاتی ہے؟ عرش پر، اللہ قبول کرتا۔ تو والدہ نے کہا بیٹا تو نے مجھے حج کروایا، میں تجھے دعا دیتی ہوں، اور وہ دعا یہ ہے کہ بادشاہ تیرے جوتے اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت آئے گا بیٹا کہ بادشاہ تیرے جوتے اٹھائیں گے، پھر ماں کی دعا اللہ رد کر دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے حبیب کا فرمان کہ ماں باپ کی دعا اللہ اولاد کے حق میں قبول کرتے ہیں، اور اولاد کی دعا اللہ ماں باپ کے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ اس میں اخلاص کیسا ہوتا ہے، کیا رہا کرے گا؟ تو فرماتے ہیں حج سے واپس آئے، کل رات کے امیر نے مجھے دعوت دی، قاضی صاحب آپ نے ہمارے یہاں آنا، تقریر کرنی ہے، جلسہ ہے۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، وہاں خطاب کیا، اور خطاب کرنے کے بعد جب جوتے کے قریب آئے تو کلات کا بادشاہ قاضی صاحب کا جوتا اٹھا کر کھڑا ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو لوگوں نے کلات کے بادشاہ کو کہا حضرت آپ جوتا اٹھا رہے ہیں؟ قاضی صاحب نے کہا جوتا اٹھانے دو، میری ماں کی دعا قبول ہو رہی ہے، میری ماں نے دعا دی تھی کہ بادشاہ ہے وقت تیرا جوتا اٹھائیں گے، تو نے میری وہ خدمت کی ہے۔ تو بھائیو دوستو بزرگوں، ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت ایسے نہیں رکھی، ماں کی خدمت کرو اور ہر چیز مقبول۔ اللہ اکبر۔
زیادتی نہیں فرمائی حضور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تمہاری عبادت قبول ہے، لیکن ماں باپ کے چہرہ انور کی زیارت پر اللہ تمہیں حج مقبول کا ثواب عطا فرمائیں گے. اور یہ فرمایا حج مقبول، یعنی ایسی حج جو اللہ کے ہاں قبول ہے. اللہ نے غریبوں کا راستہ بھی کھول دیا، اللہ نے غریبوں کا راستہ بھی کھولا ہوا ہے. آج لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ولی کون ہے جی؟ وہ بھائی ولی تو ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. یہ وہ ولی ہے جس کو اللہ کے نبی نے ہمارا ولی کہا ہے، جس کو اللہ نے ہمارا ولی کہا ہے. باپ بھی گھر میں موجود اور والدہ بھی گھر میں موجود، اور ان کی خدمت کر کے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں تمہاری جنت بھی ہے اور تمہاری دوزخ بھی ہے. تمہارے لیے جنت بھی ہے یہ اور تمہارے لیے دوزخ بھی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو نیک بنائے، صالح بنائے. اور اولاد کی نیکی ماں باپ کی کام آتی ہے، اور اگر والدین نیک ہے تو یہ اس کا ثواب اولاد کو بھی ملتا ہے. اولاد بھی نیک ہوتی ہے، اولاد بھی نیک ہوتی ہے. سورۃ الکہف کے اندر 16ویں پارے کے اندر یہ بات موجود ہے. دو نبیوں کا قصہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا، حضرت خضر کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. میں اس تفصیل طرف نہیں جاتا، صرف ایک بات عرض کرتا ہوں. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. دونوں پیغمبر جب شہر سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک دیوار گرنے کے قریب ہے. یہ قرآن مجید کی بات ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو صحیح کرنا. ٹھیک ہے، صحیح کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا حضرت آپ نے اسے خواہ اس دیوار کو صحیح کر دیا، اور یہ وہ بستی والے ہیں، ہم نے ان سے کھانا مانگا اور انہوں نے کھانا بھی نہیں دیا، اور آپ نے مفت میں دیوار سیدھی کر دی. انہوں نے مہمان کا حق بھی ادا کیا، اور آپ نے ایسی. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اور قرآن مجید کے اندر بھی بات موجود ہے کہ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ موجود تھا. یتیم بچوں کا خزانہ، اس زمانے میں خزانہ یہ ایسے رکھا کرتے تھے، سود کی لعنت سے پاک تھے اس زمانے میں. تو اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبروں، دو عظیم الشان پیغمبروں کے ذریعے سے دو بچوں کے مال کی حفاظت فرمائی، اور فرمایا اس وجہ سے کہ ان کے ماں باپ نیک اور متقی تھے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. دونوں کے ماں باپ نیک تھے، تو ماں باپ کی نیکی اولاد کے کام بھی. حضرت ابو ذر شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ مجھے ابا جی نے کہا کہ تم سکول جاؤ، سکول پڑھو. تو عرض کیا ابا جی میں نے سکول نہیں پڑھنا، میں نے سکول نہیں پڑھنا. تو احمد جی بھی تشریف فرما تھے، بڑی شادی میں بیٹھے ہوئے تھے. بیٹا تم سکول کیوں نہیں پڑھتے، کیا وجہ؟ تو کہا ابا جی اس میں تو سارا جھوٹ ہی ہوتا ہے، اور آپ نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں ہوتا. ابا جی آپ نے مجھے وصیت کی ہے اور پہلا سبق ہی پڑھایا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، ان سکول کی کتابوں میں تو سارا جھوٹ ہی ہے، مجھے جھوٹ پڑھائیں گے. اور ساتھ پوری بات بھی کی اور لمبا قصہ ہے. تو یہ جو گفتگو ہے اور یہ جو بات اپنے باپ کو کہی جا رہی ہے، اس وجہ سے اللہ پاک نے ماں باپ ایسے عطا فرمائے تھے. میں ٹھیک ہے بیٹا سکول نہیں پڑھنا، تو ایک شرط ہے میری، وہ شرط یہ حفظ کرو. ٹھیک ہے جی، وہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ
حفظ کریں گے. تو شاہ جی فرماتے ہیں 3 سال کی عمر میں، کتنی 3 سال کی عمر میں نے ان بچیوں سے جو بچیاں ہمارے گھر میں قرآن مجید پڑھنے کے لیے آتی تھی اور میری اماں ان کو قرآن پڑھاتی تھی، میں نے سن کے 3 سال کی عمر میں 5 بار حفظ کر لی. گھر کا ماحول ایسا دیں گے تو ایسے ہیرے پیدا ہوں گے. جب گھر کا ماحول ہی ہم ایسا نہیں دیں گے تو پھر ہم یہ توقع رکھ کے بیٹھے ہوتے کہ بچے ہماری بات نہیں مانتے جی، نافرمان ہو گئے ہیں. تو نافرمانی کی وجوہات بھی تو ہمیں تلاش کرنی چاہیے. بھائی کیا وجہ ہے، کیوں نہیں بات مانتے، کیوں ہمارے باغی ہو گئے ہیں؟ کیا ہم رزق کے حلال کا اہتمام کرتے ہیں؟ اپنے گھر میں رزق کے حلال کا اہتمام کرتے ہیں؟ نہیں. تو جب رزق کے حلال کا اہتمام کریں گے، خود بھی اللہ کو راضی کریں گے، نیک اعمال کریں گے، تو یقیناً اس کے اثرات اولاد پر منتقل ہوں گے. مفتی تقی عثمانی صاحب مدثر العالی اللہ تبارک تعالی رحمت فرمائے، اس وقت پورے علماء کا سرمایہ ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخر دنوں میں بیمار تھے، تو باپ بھی کوئی عام باپ نہیں ہے اور بیٹا بھی عام بیٹا نہیں ہے، تو بڑا نوازا ہے. تو بیمار تھے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو بیٹے سے کہا بیٹا کسی کی طرف سے حج کرنا ہے، کسی کی طرف سے اس کو کیا کہتے ہیں، حج بدل کرنا ہے. تو تم چلے جاؤ، سعادت ہے. تو عرض کیا حضور کل بتاؤں گا، کل عرض کروں گا آپ کو کہ میں حج پہ جاؤں یا نہ جاؤں. تو کل کا دن جب آیا تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ سے عرض کیا ابا جی آپ کی خدمت میں جو اللہ نے اجر و ثواب رکھا ہے وہ حج بدل میں نہیں رکھا. واقعی کی کیا بھائی، وہ تو نفل ہے، وہ کسی کی طرف سے حج کرنا ہے اور باپ کی خدمت کا جو موقع اللہ نے عطا فرمایا ہے اور اس پر صبح سے شام تک انوار اور رحمتوں کی جو بارش ہو رہی ہے یہ اس سفر پر نہ ملتی. تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ بڑے خوش ہو گئے. میں بیٹا آپ کے جواب میں مجھے راحت پہنچی ہے، مجھے خوشی ہوئی ہے اور مجھے امید بھی تھی کہ تم ایسے ہی جواب دو. اللہ